أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من
الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज 9 रमज़ान मुबारक की ये ट्रांसमिशन लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और पहला अशरा अब तेज़ी से अपने अख्तिताम के करीब है, यानी वो अशरा जिसमें अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता है, जो कि अशरा बाइस रहमत है। और रमज़ान मुबारक में चूँकि दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और मनादी की जाती है कि कोई है जो इन दरवाज़ों से इस जन्नत में दाखिल हो सके। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि माह रमज़ान मुबारक में जो लोग रोज़ा रखते हैं ईमान और इतिक़ाद के साथ और खुशू खुजू के साथ अपने रोज़ों को मुकम्मल करते हैं, तो उनके लिए जन्नत में एक खुसूसी दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम है बाबुर रयान। और इस बाबुर रयान से, यानी इस रयान दरवाज़े से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। कितनी बड़ी फजीलत है रोज़ा रखने वालों के लिए कि इस ख़ास दरवाज़े से उनके दाखिले का इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन, अब हम देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में चूँकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी भी है, काम का प्रेशर भी लोगों को होता है, अक्सर लोगों के मूड भी ख़राब हो जाते हैं और रोज़ा रख के ऐसा लगता है जैसे लोग दूसरों पर एहसान कर रहे हैं, हालांकि ये आपकी अपनी इबादत है, आपका और अल्लाह ताला का मामला है। आप रोज़ा रखते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते और नहीं रखते हैं तो आपको किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये एक मख्फी इबादत है, यानी मख्फी इस तरह से कि खुफिया इबादत है। अगर कोई किसी शख्स का रोज़ा है और मतलब या किसी शख्स ने रोज़ा नहीं रखा लेकिन दुनिया के सामने ये फ़रेब कर रहा है कि रोज़ा है, तो ये बात सिर्फ अल्लाह ताला और उस बंदे को पता होगी, बाकी लोगों से ये खुफिया रखी जा सकती है, ज़ाहिरी इबादत नहीं है। यानी कोई शख्स तन्हाई में अगर जाके कुछ खा पी लेता है रोज़े के दौरान और उसका रोज़ा नहीं होता, तो ये बात आम लोग नहीं जान सकते, ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता होगा कि हाँ इस शख्स का रोज़ा है या नहीं है। बहरहाल जिस्मानी इबादतों में रोज़े की बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको रमज़ान मुबारक नसीब होता है, और जब ये महीना नसीब हो और हम रोज़े रख लें और खुशी व खुजू के साथ अपने रोज़ों की गिनती को पूरा कर लें, तो इससे बढ़ के कोई और बात नहीं हो सकती। बहरहाल नाज़रीन, आज से हम क़सीदा बुर्दा शरीफ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए आबाद है रमज़ान। सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे
حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden powers, and the Lord of the Arabs, and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتئم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا Is our the dearest to whom hopes can look forward for succor and redress in all befallings, calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شکیل بندی صاحب بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. ناظرین اب ہمارے پروگرام ہوتا ہے آسان زندگی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اشرف قادری صاحب جو کہ بانی و سربراہ ہیں اشرف فاؤنڈیشن کے. ان سے ہم درخواست کریں گے کہ آسان زندگی کا یہ بیان پیش فرمائیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیبوں کے طبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر میرے شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس دن کے اس کے گناہ معاف فرما دے گا. درود پاک کو اپنا معمول بنائیے. درود پاک پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب ہوتا ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزہ اور صحت. جی ہاں بہت دلچسپ ٹاپک ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, کمزوری ہو جائے گی, لاغر ہو جائیں گے, اور جن کو تقویٰ و پرہیزگاری اللہ نے نصیب فرمائی ہے ان کا یہ ماننا ہے اور صحیح ماننا ہے کہ روزے سے صحت حاصل ہوتی ہے. اللہ کے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے الصوم تصیح. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. یعنی روزہ صحت عطا فرماتا ہے. روزے سے انسان کو صحت ملتی ہے نہ کہ کمزوری اور بیماری. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس پر کلام ختم ہو گیا. تو اب سب کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ روزے سے صحت ملتی ہے. آج دنیا بھر کے ڈاکٹرز
اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. کئی غیر مسلم ممالک میں اور غیر مسلم ڈاکٹرز اس بات پر ریسرچ کر چکے ہیں کہ جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں ان کے امراض کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو کم کھاتے ہیں، کم کھانے کی وجہ سے پیٹ کے امراض، جگر کے امراض، دل کے امراض، اسی طرح معدے پہ ورم، یہ بیماریاں کم ہو جاتی ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے. اور جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کر کے غرارہ کرتے ہیں، تو اس سے ان سے جو ناک کے ذریعے جراثیم اور منہ کے ذریعے جراثیم جانے ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے یا وہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے حلق اور ناک کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں. آج کے اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کرونا وائرس، لوگ ماسک لگا کے گھومتے ہیں. وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے عادی ہیں، جو وضو کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے الحمدللہ، کہ وضو کی برکت سے وہ اس بیماری سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے. امام اہل سنت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں والد صاحب مولانا نقی علیہ رحمہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا کہ آئندہ آنے والے رمضان میں آپ شدید بیمار ہو جائیں گے، لیکن روزہ مت ترک کیجیے گا. اور ایسا ہی ہوا، میں بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، لیکن میں نے روزہ نہیں ترک کیا. الحمدللہ رب العالمین، روزہ رکھنے کی برکت سے میں صحت یاب ہو گیا. الصوم تصیح، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اب ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو اتنا ڈٹ کے کھا لیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اب وہ 2-3 دن تک کہ ہمیں کھانا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آج کل ہمارا روزہ ہے 12 گھنٹے 15 گھنٹے ہم نے فاسٹنگ کرنی ہے، تو اب ہمیں بہت زیادہ بھوک لگے گی، تو بہت ڈٹ کے کھانے کی وجہ سے پورا دن یا پھر کھانا کھا کے سحری کر کے ہم سو جاتے ہیں، تو وہ ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے، سارے دن کھٹی کھٹی ہمیں ڈکاریں آتی ہیں. اس وجہ سے جو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سحری میں اس قدر کھاتے ہیں، جبکہ اولیاء اکرام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سحری کا جو سحری فرماتے تھے وہ چند کھجوروں سے، پانی سے یا دودھ سے سحری فرما لیا کرتے تھے. یاد رکھیے سحری کرنے کے لیے بہت ساری غذائیں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے چند کھجوروں سے سحری کر لی تو بھی سحری ہو جائے گی، خالی پانی پی کے سحری کر لی تو بھی سحری ہو جائے گی، اور کسی نے سحری نہ کری تب بھی اسے روزہ رکھنا ہے. بغیر سحری کرے بھی روزہ اس نے رمضان المبارک کا چھوڑنا نہیں ہے، رکھنا ہے. بہرحال جب بندہ افطار کرتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، اور خالی پیٹ کے اندر وہ نفس جو ہے نا وہ گرم گرم پکوڑے اور گرم گرم سموسے ہوتے ہیں، تیل میں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں دن بھر کی بھوک ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم معدے میں جا کے جمع کر لیتے ہیں، جس سے ہماری مزید جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی ہے. تو یہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کا اپنے احتیاط کرنا ہے کہ روزے میں بھی اپنے آپ کو بس عبادت اور کھانا اس طرح کھائیں، روزہ اس طرح رکھیں، سحری اس طرح کریں کہ یہ جتنا بھی میں کھا رہا ہوں اس پر میں عبادت کرنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے قوت دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے طاقت دے گا. تو جب آپ یہ نیت کریں گے تو آپ کا کھانا بھی ثواب ہے. ویسے بھی رمضان المبارک میں آپ جتنا بھی کھا لیں سب ثواب ہی ثواب ہے. یہ صحت کے معاملات کے حوالے سے یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ روزہ رکھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کے مریض بھی روزہ رکھتے ہیں، دل کے مریض بھی روزہ رکھتے ہیں، اور دیگر امراض میں مبتلا، حتیٰ کہ ڈائلیسس کے مریض بھی بعض روزہ رکھ لیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بالکل ہٹے کٹے ہیں، بالکل صحیح لوگ ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ہماری عادت. ایک وہ شخص ہے جسے ماں باپ کی تربیت ملی، ماحول ملا، اور وہ بچپن سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے، تو اسے روزے رکھنے میں کوئی مشکل، کوئی تکلیف اور کوئی دشواری نہیں ہوتی. چاہے کتنی گرمی کے روزے آ جائیں وہ روزے رکھتا ہے. اور گرمی کے روزے تو یاد رکھیے وہ انتہا درجے کے
میں کہ گرمی کے روزوں اور شدید گرمی میں روزہ رکھنے پہ تو وعدہ شفاعت ہے. اب ہماری عادت، جن لوگوں کی عادت نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں پیاس لگے گی، اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے. جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگ، ان کے لیے دیکھیں، اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو گزشتہ 2 سال پہلے وہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. میں نے بھی وہاں روزے رکھے ہیں. تو وہ 18 20 19 گھنٹے آپ سوچیں تو وہ روزہ ٹھیک ہے، پتہ بھی نہیں چل، مطلب روزہ ہو جاتا تھا، آسانی سے روزہ رکھ لیا جاتا تھا. اسی طرح یہاں پاکستان میں بھی اس وقت 15 گھنٹے کا روزہ ہے یا 16 گھنٹے کا روزہ ہے یا 14 گھنٹے کا روزہ ہے، اور گرمی بھی ہے اور شدت بھی ہے پیاس کی. لیکن بندہ اپنے رب کی فرما برداری میں، اپنے رب کی اطاعت میں اور اس کے حکم کی بجا آوری میں روزہ رکھتا ہے. یہ بندے کا اللہ عز و جل پر یقین ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے اس کی بجا آوری کرنی ہے. اب وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ان کے لیے کیا ہے؟ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے گا. آپ کو روزہ رکھنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ اس وجہ سے گھبرائیں کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، اور نہ ہی آپ اس وجہ سے گھبرائیں کہ آپ کو بھوک لگے گی یا پیاس لگے گی. اس کی آپ عادت بنائیں. جب آپ کو عادت ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. جس طرح عام لوگ روزہ رکھتے ہیں اس طرح آپ بھی روزہ رکھ لیں گے. ایک اور اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے، ماحول. یاد رکھیے، جب 4 دوست روزہ رکھ رہے ہوں گے تو 5واں خود بخود رکھے گا، اور جب دیکھیں گے 2 دوست نہیں رکھتے، تیسرا نہیں رکھتا، تو ماحول ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ بھی نہیں رکھتا، چلو میں بھی نہیں رکھتا، یہ بھی دن میں آ کے کھاتا ہے تو میں اس کے ساتھ میرا کھانا ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی آپ کو جان چھڑانا ہوگی، جو لوگ بے روزدار ہوتے ہیں اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے زیادہ خطرناک گناہ گار کی صحبت ہے. تو ایسی صحبت سے بچیے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو آپ کو نیکوں کی طرف لے جائے. اب ہماری عادت بنے گی کیسے؟ دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا سال روزہ رکھتے تھے، پورا سال. وہ کس طرح؟ آپ ہر ماہ میں پیر شریف کا روزہ رکھتے، آپ جمعرات کا روزہ رکھتے. تو اس طرح ہر ماہ میں کم و بیش آپ 3 5 جو مختلف روایات میں مختلف آپ کے روزے رکھنے کی تعداد ہے. تو آپ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین روزہ رکھتے تھے. ہمارے اولیاء کاملین بھی روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ایام بیعت کا روزہ رکھتے ہیں. تو یہ جب آپ یہ روزے رکھتے ہیں، شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں، رجب المرجب کے پورے مہینوں کے لوگ روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور جب پریکٹس ہوتی ہے تو آپ رمضان المبارک میں بھی بآسانی روزے رکھ لیتے ہیں. تو پریکٹس میک پرفیکٹ. تو آپ پرفیکٹ جب ہوں گے جب آپ روزے پورے سال 4 5 3 کم از کم پیر شریف کے روزے کی تو آپ نیت فرما لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور روزے رکھنے پر ثواب بھی بہت ہے. جو شخص ہر ماہ میں 3 روزے رکھے گا، جو شخص ہر ماہ میں 3 روزے رکھے گا، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور صحت کے حوالے سے امریکہ کی ٹیم پاکستان میں انہوں نے جہاں مسلم ممالک میں لوگ روزے رکھتے تھے، انہوں نے اس پہ ریسرچ کری ہے کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں پورے مہینے، تو ان سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ان کی رپورٹ کے مطابق جب مسلمان روزے رکھتے ہیں تو یہ صحت مند ہوتے ہیں، ان کی امیون پاور بڑھ جاتی ہے، ان کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ اچھی طریقے سے کام کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ تو رپورٹ ہے، یہ تو آج سائنس اس بات کا اقرار کر رہی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے اس بات کا حکم فرمایا تھا، الصوم تسیو، کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو ناظرین،
یہ خیال آپ اپنے دل سے ضرور نکال دیجئے گا کہ روزہ رکھنے سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جن کو ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، ان کے حکیموں نے منع کیا ہے، ڈاکٹرز نے منع کر دیا، یا وہ سفر کی حالت میں ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو میں یہاں شامل کروں گا اپنے اس پروگرام میں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے جس طرح پرانی امتوں پہ، پچھلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری نصیب ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے بندہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، کیونکہ جب بندے کا روزہ ہوتا ہے، وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں سے بھی بچتا ہے، کیونکہ اسے حیا آتی ہے کہ آج میں روزہ رکھ کے بھی گناہ کروں گا، میں روزہ رکھ کے بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا۔ تو روزہ رکھنے سے اللہ کا فرمان ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں اگر آپ کو تقوی ملے، پرہیزگاری ملے، اللہ کا قرب نصیب ہو، رمضان شریف کے فرض روزے بھی رکھیے اور غیر رمضان میں بھی اس چیز کی اپنی عادت بنائیے کہ روزوں کی پریکٹس بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی طاقت اور قوت نصیب فرمائے، اور ہمیں اور اس میں ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، تو اور لڑنے کی مطلب اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیے۔ جب آپ کی ایسی کیفیت ہو، خاموشی کو اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور ایک وظیفہ شامل کرتے ہیں، تو آئیے ایک وظیفہ ہم شامل کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جی ہاں، جس کو نیند نہ آتی ہو، کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ اسے نیند آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی مریض ہے، کوئی جس پہ آپ نے دم کرنا ہے، اسے نیند کا مرض ہے، تو اس کے پاس کھڑے ہو کے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیے اور دم کر دیجئے انشاءاللہ، اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ مریض کو آواز نہ آئے، دم کر دیجئے انشاءاللہ اسے نیند آ جائے گی۔ طریقہ آج ہم بتائیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ کے متعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخی تھے، سخی ہیں۔ آپ سائل، کوئی بھی سائل آپ کے پاس آتا، آپ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ تو یہ سخاوت کو اپنائیے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، سخاوت کیجیے۔ سخی کے بارے میں آتا ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، جبکہ بخیل شخص کے بارے میں آتا ہے کہ بخیل اللہ سے دور ہے، بندوں سے دور ہے اور جہنم سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ تو سخی سخاوت کا معمول بنائیے۔ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت یہ ہے کہ جو آپ سے سوال کرے آپ کوشش کریں کہ اس کا وہ سوال پورا کریں۔ آپ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔